अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अच्छा, सूरह अनफाल जो है वो कल हमने शुरू कर ली थी। इसकी एक ही आयत का मुताला किया था। तो आज हम इसी से दोबारा ये स्टार्ट हम ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग इसकी। यसअलूनका अनिल अनफाली, वो सब आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। कुलिल अनफालू, कह दीजिए माले गनीमत लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, व रसूली, और उसके रसूल के लिए है। फत्तकुल्लाह, बस तुम सब डरो अल्लाह ताला से। व अस्लिहु, और तुम सब इस्लाह करो, जाता बैनिकुम, अपने दरमियान। वो सब आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए माले गनीमत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। फिर तुम सब अल्लाह ताला से डरो और अपने दरमियान इस्लाह कर लो। यानी ये आपको पता है कि गज़वा बदर जो है ना, उसका मार्का बर्पा हुआ था। उसमें तीन मुसलमान के गिरोह बन गए थे जब कुरैश मक्का भाग गए थे बदर के मुकाम से शिकस्त खा के। एक गिरोह जो है वो नबी नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत पर मामूर हो गया। एक गिरोह ने जो है ना वो माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और एक गिरोह जो है वो कुरैश मक्का के पीछे भागा ताकि वो वापस ना आ सके। अब जो है ना, माले गनीमत के मामले में थोड़ा सा कह लें कि एक नज़ा का बायस बन गया माले गनीमत, क्योंकि इससे पहले जो है ना इस तरह का मामला पेश नहीं आया था मुसलमानों के साथ एज ए मुस्लिम स्टेट के कोई जंग हुई हो और माले गनीमत जो है वो हाथ आया हो। तो जमाना जाहलियत के असूल के मुताबिक जो जिससे लड़ाई जो जिससे करता था उससे जो जीत जाता था बस उसी का वो माल हो जाया करता था। तो जिन लोगों ने इकट्ठा किया उन्होंने कहा कि भाई हमने माले की नीमत इकट्ठा की है, ये हमारा है, ठीक है। दूसरे लोग कहने लगे भाई हम जो है वो दुश्मन के पीछे भागे थे, दुश्मन अगर वापस आ जाता तो फिर माले की नीमत कैसे इकट्ठा करते, तो माले की नीमत हमारा है। और तीसरा गिरोह जो है वो कहने लगे जी हम तो नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रहे थे तो ये माले की नीमत में हिस्सा हमारा भी है। तो एक नज़ा का बायस बन गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयात जो है ना वो उतार दी। और सबसे पहले अल्लाह तला ने ये, हालांकि इसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं आगे आयत नंबर 41 में। लेकिन यहाँ पहले अल्लाह तला ने मामला रफा दफा करने के लिए ना अल्लाह ने कहा कि बस खत्म, अल्लाह के अल्लाह रसूल का मालिक नियमत देगा और किसी का मालिक नियमत नहीं देगा, तकवा इख्तियार करो। सर वो जी। सर बाजी ने बिल्ला कह रही है कि मेरे पास आपका लिंक नहीं आ रहा, तो आप जरा ना अपने नंबर से मेरा लिंक सेंड करें, शायद मैं ट्राई करके देखती हूँ। वो अकेली है ना घर पे, अच्छा अच्छा, चले तो मैं कह रही मुझे समझ नहीं मैं आ रहा। मैं भेज देता हूँ। अच्छा, तुम ये मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बस मालिक निमत जो है वो किसी का नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। तो इसलिए खामोशी इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और अपने दरमियान जो है वो इस्लाह करो, लड़ाई झगड़ा ना करो, ठीक है। और आगे इस आयत का नेक्स्ट जो टुकड़ा है वो क्या फरमाया जा रहा है। वाह और अतीउल्लाह, अल्लाह ताला की, तुम सब अल्लाह ताला की इताअत करो। वाह और रसूलहू, उसके रसूल की। इन कुंतुम, अगर तुम हो, मुमिनीन, सब ईमान लाने वाले। और तुम सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो अगर तुम सब ईमान लाने वाले हो। अच्छा जी, नमाज में हम जो है वो सूरह फातिहा में बार बार जो है वो पढ़ते हैं। जितनी दफा भी सूरह फातिहा पढ़ें, जितनी भी रकातें हम पढ़ें, हर रकात में हम जो है वो मांगते हैं इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें इस्तकामत वाली राह दिखा और उन लोगों की राह जिस पर तूने इनाम किया है। वो इनाम याफ्ता लोग कौन है, ये बार बार याद दहानी के तौर पर, मुझे पता है आप लोगों को माशाल्लाह पता है, लेकिन मुझे ऑर्डर में बताइएगा जिस ऑर्डर में कुरान में आया है। मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। हाँ जी, नबीयीन है, ठीक है, पहले नंबर पर जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। सिद्दीकीन है और शुहदा हैं और सालिहीन हैं। अच्छा, हर नबी को ना एक वैसी बात से एक बात निकली। हर नबी को अल्लाह तबारक व ताला इख्तियार देते हैं उनकी वफात के मौके पर कि क्या नबी जो है वो दुनिया में मजीद रहना चाहते हैं या जो है वो फोत होना चाहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो उनका सर मुबारक हज़रत आयशा, हमारी अम्मी हज़रत आयशा की गोद में था। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो फरमा रहे थे मान नबीना,
वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। यानी नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे, यानी कि या अल्लाह उन लोगों के साथ जो नबी हैं, जो सिद्दीक हैं, सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं, ठीक है, और या अल्लाह ये बेहतरीन दोस्त हैं इन लोगों के साथ। हज़रत आयशा के फरमाती हैं कि मैं समझ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया जा रहा है कि दुनिया में रहना है कि आगे वफात पा के आगे आना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपना दुनिया में रहने वाला इख्तियार जो है वो नहीं इख्तियार किया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर दे, मैं उन लोगों की तरफ जाना चाहता हूँ जो नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। अच्छा, अब बताने का मकसद ये है कि हर नमाज में हम मांगते हैं ये दुआ कि या अल्लाह हमें इन इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर दे। तो इन इनाम याफ्ता लोगों के मुतालिक भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। अब वो थ्रेशोल्ड, वो क्राइटेरिया क्या है जिससे हम इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाएंगे? ये सूरह निसा की आयत नंबर 69 है, 69, ठीक है, ये जिसमें इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र है। तो जुखरुफ बेटा, आपको लगाएं थोड़ा सा कुरान पर। जुखरुफ मेरी बात सुन रही है? जी जी सर, सुन रही हूँ। हाँ, तो ये इससे पहले क्या है? फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफीका। इससे पहले थोड़ा सा अगर आप चलें, बड़ा मुश्किल मैंने सवाल कर दिया, इस तरह हाफिज़ों से जरा पूछा नहीं जाता, हाफिज़ों को थोड़ा सा पीछे लगाया जाता है और कहा जाता है कि आगे पढ़े। मैंने अगली आयत अगला टुकड़ा पढ़ दिया और आपको कहा कि थोड़ा सा पीछे मुझे पढ़ के सुनाए। तो अब चले, मैं बेटी हमारी, मैं इसका मसला हल कर देता हूँ। मैंने कुरान पाक खोला हुआ है। ये सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह, जो अताअत करे अल्लाह की, वर रसूला, और उसके रसूल की, फउलाइका, बस यही लोग हैं जो साथ होंगे इनाम याफ्ता लोगों पर जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। और वो लोग नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा है, सालिहीन हैं, और ये बेहतरीन रफीक हैं। ये कौन लोग हैं? वमन युति अल्लाह व रसूला, जो अताअत करेगा अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। याद रखिएगा, इस आयत में भी वही चीज है कि जो अताअत करेगा अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, ठीक है, तो वो क्या है? मोमिनीन है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मोमिन और मुसलमान में फर्क क्या है? जी जी, मोमिन और मुसलमान का क्या फर्क है? जी, सिंपल बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक मोमिन और एक मुसलमान में क्या फर्क है? सर मोमिन जो होता है ना, उसका दिल ना अल्लाह के जिक्र से ना हिल जाता और उसकी नाफरमानी से कांपते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये बाजी नबीला ने कल जो सबक पढ़ा था ये उसकी रोशनी में बताया है। हाँ, देखें, तो मुसलमान कौन हुआ बाजी नबीला? क्या दसो जरा, जी सर। मुसलमान कौन हुआ? सर मुसलमान तो जो कलमा पढ़ लेता है, वो जायकर ना एक भी आज कह रहा था, मैंने उसकी क्लिप देखी थी ना, वो कहता है जो कलमा पढ़ लेता है वो मुसलमान होता है। हाँ, यानी जो फर्मा बरदार चलो। होते हैं। देखिए, अरकान इस्लाम 5 है, यानी सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है। मत कलमा पढ़ना, शहादत देना, ठीक है, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा ज़कात, चौथा अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं तो वो हज करे, पांचवा वो जो है वो रोजे रखे। ठीक है, अगर जाहरन कोई बंदा ये काम कर रहा है ना, तो वो मुसलमान है, फर्माबरदार है। ठीक है, तो अब जो मोमिन होता है ना, वो आप कह लें कि मुसलमान प्लस दिल का यकीन, मुसलमान प्लस दिल का यकीन। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुसलमान, मुसलमान यानी फर्मा बरदार होना और दिल का यकीन होना, ये मोमिन की निशानी होती है, याद रखिएगा। और मोमिन जो है वो फोकियत में ऊपर होता है, मुसलमान जो है वो फोकियत में नीचे होता है। इसकी दलील मेरे पास जो है सूरह हुजरात की जो 2 रुकू हैं उसका आखिरी रुकू पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मोमिन और मुसलमान जो है वो बेसिकली दोनों में फोकियत कौन रखता है। फोकियत जो है वो ईमान वालों की होती है। अच्छा, अब ये ईमान वाले इस जो है ना सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले कौन से फरमा रहे हैं? अगली आयत बेटा चलो। अच्छा, एक एक मैं और मजीद आपको थोड़ा सा बता दूं माजरत के साथ
پچھلی سلائڈ بیٹا کھولو، کہ جیسے یہ انفال کے متعلق پوچھا نا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کا ہے، باقی ساری گلا چھڑ دو۔ اچھا اس میں نا سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ نے مشرکین سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، یعنی میں نے مشرکین کو قتل کیا، یا کچھ ایسے الفاظ کہے، اور کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے ہی دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تلوار میری ہے نہ تیری ہے۔ تو حضرت سیدنا سعد کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو دے دیں جس نے مجھ جیسی محنت نہ کی ہو۔ پھر میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور آپ کی طرف سے کہا کہ تم نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ نہ میری تھی نہ اس میں میرا اختیار تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے اختیار دے دیا گیا ہے، لہذا وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اس کا فارمولا بھی بتا دیا گیا کہ اس کے 5 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکریشن پر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، اور باقی 4 حصے جو ہے نا وہ جو غزوے میں جو شریک ہوں گے، جو مجاہدین ہوں گے، 4 حصے ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 41 میں یہ فارمولا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ خیر ہم دوسری آیت کی طرف موو کر رہے ہیں۔ انمل در حقیقت المؤمنون بے شک سب ایمان لانے والے، الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، وجلت تو ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جائے علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات کی۔ در حقیقت ایمان لانے والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب تلاوت کی جائے اس کی آیات کی ان پر۔ اچھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین کون ہیں۔ اچھی بہترین صورتوں میں سے ہے یہ، میں آپ کو بتا دوں یہ کہ مومنین کون ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ان پر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، وجل جو ہے نا یہ نشیبی گھاٹی کو بولتے ہیں، نیچے کی طرف جانا، یعنی دل ڈوبنا، دوسرے لفظوں میں یعنی ان کے دل جو ہے نا ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا مطلب دل ڈوبنے سے؟ ڈرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ دلوں کے ڈرنے سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں؟ کیا مطلب جی؟ آخرت سے ڈرتے ہیں نا۔ خشیت الہی، خشیت الہی سر۔ خشیت الہی سے کیا مراد چندہ؟ خشیت کا مطلب بھی ڈرنا ہوتا ہے۔ اللہ جی تعالیٰ سر ناراض نہ ہو وہ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ یہ معجزہ نے جواب دیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں ان کے دل، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب اس کی نشانیاں ان پر پڑھی جاتی ہیں، مومنین پر۔ اب نشانیوں سے کیا مراد؟ قرآن پاک آیات، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ احکامات، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جاتے ہیں اچھا دیکھیں، اگر آپ دیکھیں ہمارے گھر میں اگر 4 بچے آپس میں لڑ پڑے نا، میرے 4 بچے ہیں، چاروں آپس میں لڑ پڑے نا، میرے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں انہوں کی صلح کی کرواواں تو لڑائی کی میں ختم ہو گئی، یقین کریں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ 313 یہ بدر کے جو فاتحین تھے ان میں مسئلہ بنا ہوا ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی آیات نازل کر کے کیسے مسئلے کو رفع دفع کیا، کہ پہلے ہی آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انفال کی تو بات ہی نہ کرو، وہ انفال جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کی جو ہے نا وہ اصلاح کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم جو ہے وہ مومن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھی کیسے جو ہے نا وہ ایک ڈرامیٹیکلی جو ہے نا کیسے اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کس طرح کا وہاں منظر ہوگا، اور کس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی، اور کس طرح مومن جو ہے وہ آپس میں جو لڑ جھگڑ رہے تھے کس طرح جو ہے وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آیات پڑھی جاتی ہے نا، ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے، احکامات جب پڑھے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ؟ زادتہم وہ بڑھا دیتی ہیں انہیں ایمانن ایمان میں۔
جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہے نا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ ایمان جو ہے نا وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، یعنی ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم غالباً حضرت حنظلہ تھے، کون تھے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے باہر نکلے اور جو ہے نا وہ جا کے نا پریشان ہو گئے، اور ہر ایک سے کہنے لگے کہ حنظلہ، غالباً حنظلہ نام تھا ان کا، پر جو بھی صحابی تھے ان نے اپنا نام لے کے نا بار بار کہنے لگے کہ میں تو جو ہے نا وہ منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کہ اللہ کے رسول میں تو منافق تو ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا مسئلہ ہوا؟ تو اس صحابی نے بتایا کہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں ہمارا ایمان بہت زیادہ اوپر جو ہے وہ اٹھتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے، ہمارے سامنے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے دور جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا یہ احساس کم ہو جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں میں منافق ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا تھا، مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر تمہاری یہی کیفیت جو میرے درمیان ہو اور یہی کیفیت 24 آور راؤنڈ دا کلاک ہو تو فرشتے آ کے تم سے سلام کریں، ہاتھ ملائیں، تو ایمان جو ہے نا وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اچھا، زیادتہم ایمانن، یہ جب احکامات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے سے کیا مراد یہاں پر؟ سر اللہ پہ وہ یقین ہو جاتا ہے نا۔ اللہ پر یقین تو ہو جاتا ہے باجی، کیسے، کیا مطلب، کیا یقین پہلے نہیں تھا؟ بڑھنے سے کیا مراد؟ اللہ کی زیادہ خوش نودی کو دل کرتا ہے کہ اللہ کی اللہ زیادہ تعالیٰ کی مزید دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مزید خوش کرا، کیسے؟ کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کی پیروی کروں میں، چاہے وہ احکام بڑا ہے چاہے وہ احکام چھوٹا ہے۔ اچھا، میری آواز آ رہی سب کو کلیئر؟ جی سر۔ اچھا، یہاں نا عموماً ہمارے ایک عام مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ جی اے چھوٹا گناہ ہے اے بڑا گناہ ہے، یہ عام بیماری ہے ہم میں، یہ مجھ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ دور کرے۔ تو بھئی یہ چھوٹا گناہ ہے اے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ کر لو کوئی گل نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صرف ایک حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، کیا وہ بڑا گناہ تھا یا چھوٹا گناہ تھا؟ کچھ نہیں پتا۔ سر چھوٹا، اپیرنٹلی دیکھا سر چھوٹا تھا نا۔ دیکھا جائے تو وہ چھوٹا گناہ ہے کہ بس درخت کے کول نہیں جانا، لیکن اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ بہت بڑی بات حکم تھا اللہ کا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی کول نہیں جانا تو کول نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو جھگڑا ہوا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رام کر رہے ہیں، کیسی آیات جو ہے وہ ایمان افروز آیتیں اس وقت جب اتر رہی ہوں گی تو ان مومنین کا کیا حال ہوگا جو اچھا چلو پڑھو بیٹا۔ اور اللہ ربہم، ان کے اپنے رب پر یتوکلون، وہ سب بھروسہ رکھتے ہیں، تو وہ آیات ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی وہ آیات جو ہے نا ایمان بڑھا دیتی ہیں، یعنی وہ صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جہاں گرتا ہے وہاں جو ہے وہ اپنا خون بہا دیتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، اور مما، اس سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں، ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو سب نماز قائم کرتے ہیں اور اس سے جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا وہ مزید کچھ نشانیاں بتا دیں مومنین کی، یعنی پیچھے بھی بتایا کہ مومنین جو ہے جب ذکر ہوتا ہے اللہ کی آیات کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور یہاں مزید آیات بتا دی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ اچھا، یہ ذرا تھوڑی سی نا غور طلب آیات ہیں، کیونکہ ان آیات کا تعلق جو ہے نا وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ جی یہ 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، آگے چلو بیٹا، آگے کیا ہے؟ اولئک، وہی لوگ، ہم المؤمنون، وہ سب ایمان لانے والے ہیں، حقاً، سچے، حقیقی، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس،
وہ مغفرتن اور مغفرت ہے، بخشش ہے، وہ رزقن اور رزق ہے، کریم باعزت۔ اور وہ لوگ جو سب ایمان لانے والے ہیں، حقیقی ایمان لانے والے، ان کے رب کے پاس درجات ہے اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی مومنین ہیں حقیقی۔ کون سے؟ کتنی نشانیاں بتائیے ذرا مجھے، بتائیں گے کوئی؟ سلائڈ کو میں پیچھے نہیں کرتا، کتنی نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ سر سب سے پہلی تو سر یہی ہے وجلت 5 قلوبہم۔ وجلت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ٹھیک ہے؟ اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور اللہ کی آیات سے ایمان بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ذکر، دل دہل جانا اور اللہ کی آیات سے ایمان بڑھ جانا، ٹھیک ہے؟ یہ تین نشانیاں بتائی ہیں، یہ تین علامتیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ کچھ جسم سے ہے کہ قلب سے ہے؟ قلب سے ہے سر، قلب سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہ جو تین ہے نا نشانی ہے جن کا تعلق قلبی عبادت سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے انعام کیا ہے؟ ان کے لیے انعام ہے، ان کے لیے انعام ہے کہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تین نشانیاں یہ بتائی، اور اس کے بعد اگلی نشانی ہے، اگلی ایک اور نشانی بتائی، کون سی؟ جس کا تعلق بدنی عبادت سے ہے۔ جی سر روزہ، روزہ نہیں، نماز، نماز اور نماز نماز قائم کرنا۔ ہاں دوسری دیکھیں، یہ یقیمون الصلاۃ، یہ بدنی عبادت بتائی، اس کے لیے وہ مغفرت، مفسرین کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری جو نشانی بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے باعزت روزی ہے۔ یعنی یہ چوتھی آیت جو ہے نا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ ان کے تین انعام اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے، ٹھیک ہے؟ اب درجات کو ہم جو ہے وہ ریکنسائل کریں گے قلبی عبادت سے، اور مغفرت کو جو ہے ہم ریکنسائل کریں گے آپ کی یہ جو بدنی عبادت ہے، اور جو مالی عبادت ہے اس کو ہم ریکنسائل کریں گے رزق کریم سے۔ اچھا، اب یہاں پر مزید ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ نماز پڑھی ہے یہاں پر مکمل ترجمے کے ساتھ، سر ساری بدنی اور وہ کیا کہتے ہیں مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ نہیں ترتیب سے بتائیں، التحیات للہ، تحیہ کہتے ہیں، تحیہ تو سلام، یعنی سلام کول سے سلام کہنا، سلامتی، تو قولی عبادت۔ مجھے یہ بتائیں کہ قولی عبادت کیسی ہوگی؟ وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے خالی کہنا نہیں ہوتا، زبان تبھی متحرک ہوتی ہے جب دل میں کسک ہو، ٹھیک ہے؟ تو التحیات للہ، تمام جو قلبی باتیں ہیں، تمام قولی باتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، تمام بدنی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، والطیبات، تمام مالی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ذکر یہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مومنین ہے حقا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ دس از دا فرسٹ ایپیسوڈ کہ ہو آر دا مومنین حقا، کہ حقیقی مومن کون ہے؟ یہ آیت نمبر 4 میں اس کا یہ فرسٹ ایک کہہ لیں کہ ایک جلوہ دکھایا گیا ہے کہ یہ مومنین ہیں جو حقیقی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے بالکل اس کی صورت کے اینڈ پر، وہاں دوبارہ پھر جو ہے وہ اولئک هم المؤمنون حقا کا لفظ آئے گا، اور وہاں کچھ اور ایٹریبیوٹس بتائے جائیں گے کہ حقیقی مسلمان کون ہیں۔ جی آگے چلو بیٹا، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ جی سر۔ جی جی سر۔ کما جس طرح اخراجہ کا آپ کو نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، و انا اور بے شک فریقن ایک گروہ، ایک جماعت، من المؤمنین
مومنوں میں سے لکارہون وہ سب ناپسند کرنے والے تھے۔ اور جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور بے شک ایک گروہ جو مومنین میں سے ہی تھا وہ سب ناپسند کرنے والے تھے۔ اچھا، یہاں پر نا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 5 آیتیں ہم نے بس یہیں تک ہمارا آج کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ خواب آیا تھا کہ 2 جماعتیں قریش کی وہ آپ کے آمنے سامنے ہوں گی، اور ان میں سے ایک جماعت پر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے گا۔ یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ خواب آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما رہے ہیں کہ جس طرح تجھے نکالا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، اب حق کے ساتھ نکالا۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ کل بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر لٹ پٹ کر مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، اپنے گھر بار وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام گیا تھا، یہ کس کے مال سے گیا تھا؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینے آگے تھے نا، ان کی پراپرٹیز سے جو ہے نا سارا پیسہ اکٹھا کر کے، اور وہ لوگوں سے وہ پیسے لے کے سفیان شام گیا، وہاں 100% پروفٹ لے کے واپس آیا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ پروفٹ جو ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے خلاف ہم استعمال کریں گے، اور باقی پیسے انہوں نے ان بندوں کو واپس لوٹا دیے تھے جن سے وہ پراپرٹیز کے پیسے انہوں نے لیے تھے۔ کیسے لیے ہوں گے واللہ عالم۔ تو اب یہ مسئلہ تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں سے ابو سفیان جو گزر رہا ہے اور اسی کے مال سے انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنی ہے، تو کیوں نہ اس تجارتی مال کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، تاکہ جو ہے نا جو مسلمان وہاں بے سر و سمانی کی حالت سے نکلے ہیں، ہجرت کر کے مجبور ہو کے مدینے پہنچے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو کمپنسیشن ملے۔ ٹھیک ہے، تو طے یہ ہوا تھا کہ اس تجارتی قافلے کا منافع جو ہے نا وہاں مکہ نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ نا گویا وہ مسلمانوں کو دوہرا ظلم کر رہے تھے، ایک انہی کی پراپرٹی سے تجارت کر کے انہی کا منافع جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ان واقعات کی خبریں مدینے میں پہنچ رہی تھی، لہذا مسلمانوں کے لیے اس قافلے کی ناکہ بندی ضروری ہو گئی تھی۔ چنانچہ 2 ہجری میں قریش کا یہی قافلہ ابو سفیان کی سرگردگی میں شام سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محافظ کتنے تھے؟ 40، جبکہ یہ قافلہ 1000 میں نے کہا تھا کہ اونٹوں پر مشتمل تھا، اور تقریباً 50,000 دینار کا مال یہ مکہ لے کے جا رہا تھا۔ تو مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے، جیسے کہ حدیث ہے مسلم میں، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ، یہ ایک صحابی ہیں، بسیسہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئے کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے۔ بسیسہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں، حضرت انس فرماتے ہیں تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ بسیسہ نے خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں قافلے کی طلب ہے، لہذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اور بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواری لانے کی اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس کی سواری حاضر ہے وہ چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 313 صحابی تھے، اور گھوڑے کتنے تھے؟ 2 گھوڑے تھے غالباً، اور 6 زیریں تھیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے جو ہے نا یہ بیسیکلی ابو سفیان کا قافلہ روک کے وہ اپنے ہی مال مسلمان جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا کچھ لبرل قسم کے دیسی لبرل جو ہے نا ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہیں، تو دیسی پاکستان کی اولاد ہیں، لیکن اپنے آپ کو جو ہے لبرلز کہتے ہیں کہ بڑی ہم آزاد خیال ہے، وہ اس پر جو ہے نا وہ ہٹ کرتے ہیں تو بھئی دیکھو جی، مسلمان ہونے کے باوجود کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلہ لوٹنے جا رہے ہیں۔ بھائی تمہیں کیا پتا ہو کہ اس وقت کیا تمدن تھا، کیا سیولائزیشن تھی؟ آج کے دور کی سیولائزیشن تھوڑی تھی، اس میں تو جو جس سے لڑائی ہو اس کو مار دو، اس کا سامان اٹھا کے لے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور یہ تو حق و باطل کا پہلا مارکا تھا جو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جو ہے وہ برپا ہوا۔ تو انشاءاللہ یہیں سے ہم جو ہے وہ کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں۔ یہ اس کو میں سٹاپ کر رہا ہوں ریکارڈنگ۔